मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मुस्सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान के मोती वर्ल्ड ऑफ कुरान, इसमें से आज हम पारा नंबर 28 क़द समी अल्लाहु ये पारा देखेंगे। और तज़किया सीरीज में से जो मौजू आज हम लेंगे वो है तवक्कुल। हकीकत यह है कि तवक्कुल ही वो दौलत है कि जिसके बाद इंसान दुनिया तो दुनिया आखिरत के गमों से भी बेनियाज हो जाता है। इस बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें ऐसे नुक्ते मिलते हैं कि जिसके बाद वाकई तवक्कुल की हकीकत समझ आने लगती है। प्यारी खूबसूरत सी दुआओं से भरा हुआ ये पारा जिसमें तवक्कुल भी सिखाया जाता है। और ये भी बात है कि सिर्फ एक टॉपिक चूज करने के बाद जब आप उस पारे को देखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आप एक रेड कलर की ग्लासेस लगा लें तो आपको हर चीज रेड लगेगी, ब्लू लगाएंगे तो ब्लू दिखेगी ना। तो तज़किया सीरीज का ये एक बहुत अमेजिंग इफेक्ट देखा कि जो मौजू चूज करते हैं तो जब आप वो एंगल लेकर पारा पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत चीजें दिखती हैं। तो हैरान कुन हद तक इस पारे में तवक्कुल के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। कुरान पाक में 61 टाइम्स ऑलमोस्ट तवक्कुल का तज़किरा है। क्या होता है तवक्कुल, आइए देखते हैं। इंसान अपनी कोशिश करे और नताइज अल्लाह के जिम्मे डाल दे। इसको अल्लाह पर इतना यकीन आने लगे कि अल्लाह ताला की जात, अल्लाह की हस्ती सब कुछ कर सकती है, नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है और हर वो चीज जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है अल्लाह ताला के लिए वो पॉसिबल है। कौन करेगा तवक्कुल? जिसको अल्लाह की पहचान होगी। तो मार्फत बिल्लाह वो पहली सीढ़ी है जिसके बाद तवक्कुल करना आसान हो जाता है। और कौन करेगा? जिसकी जुबान पर उसकी तस्बीहात होगी, जो अल्लाह के गुण गाएगा, फिर इंसानों के साथ बेहतरीन मामला करेगा। इस बारे में तस्बीह का बहुत तज़किरा है। अल्लाह ताला ईमान वालों को दिखाता है कि देखो तो सही तुम हर लम्हे अल्लाह के मुख्ताज हो। और तवक्कुल का अगर आप देखें तो तवक्कुल का ताल्लुक इंसान की निजी जिंदगी से भी है और इज्तमाई जिंदगी से भी है। पहली सूरत देखें तो हजरत खौला के वाक़े से एक औरत का अल्लाह के ऊपर तवक्कुल दिखता है। जंगी मामलात में तवक्कुल देखना हो तो सूरत हशर दिखती है जिसमें पूरे जंग के हालात दिखाए गए हैं। तलाक का मामला देखिए तो औरत बीवी का ताल्लुक जब टूटने लगता है तो तवक्कुल की कितनी जरूरत होती है। गोया कि हमने तवक्कुल को कुछ समझा लेकिन असल में तो तवक्कुल हर मामले में जरूरी है। अपने असबाब पूरे यूज कीजिए, तासीर अल्लाह डाल देगा, नताइज अल्लाह के हाथ में डाल दें। जिसकी निगाहें अल्लाह पर लग जाती हैं फिर वो एक ही बार कह देना कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो अल्लाह ताला आग को ठंडा कर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा और अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। तो ये पता चलता है कि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। सहाबा किराम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा तो बगैर जंग के माले गनीमत हासिल हो जाता है। सूरत आल इमरान में ये हम पढ़ चुके हैं। हम सब लम्हा लम्हा अल्लाह ताला के मुख्ताज हैं। जब एक इंसान अल्लाह पर नजरें लगाता है तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर भी बदल देता है। और खास तौर पर रिस्क के मामले में तवक्कुल की जरूरत पड़ती है। जिसका तवक्कुल होगा वो कभी परेशान नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि परिंदों को देखो, सुबह भूखे जाते हैं और शाम को पेट भरा हुआ आता है। तवक्कुल ही वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने एक मौके पर खुशखबरी दी थी कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। पूछा कौन? फरमाया वो जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं और मंतर दाग और फालगिरी नहीं करते, यानी टोने टोटकों में नहीं पड़ते। साउंड पीपल, ये ऐसे लोग हैं कि जो हर चीज में अल्लाह पे नजरें लगाते हैं। यहाँ तक आता है कि इब्राहिम ने आग के मामले में फरिश्ते की बात को कबूल नहीं किया था जब उन्होंने कहा कि मैं आग बारिश बरसा दूं ताकि आग ठंडी हो जाए।
کہا تمہیں اللہ نے بھیجا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اب یہ باتیں، یہ واقعات یہ آپ کو مجھے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اور ابراہیم الذی وفا، یہ تو ہم پڑھ ہی چکے سورۃ نجم کے آیت 37 میں۔ کچھ چیزیں توکل کی ایسی تھی کہ جس کا تذکرہ 26 پارے میں بھی ہوا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں زبان سے متعلق ہوتی ہیں، کچھ دل سے ہوتی ہیں۔ توکل ایمان کا پھل ہے۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی توکل ہوگا۔ جتنا ایمان میٹھا ہوگا اتنا توکل میٹھا ہوگا۔ جتنا اللہ پر ایمان ہوگا اتنا آپ کا توکل بھی زیادہ ہوگا۔ جتنی آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوگا۔ توحید کے 4 مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک وہ درجہ جس پہ زبان لا الہ الا اللہ کہہ دیتی ہے، دل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہا کیا ہے، یہ پھیکا توکل ہے، گویا کہ یہ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ تو ہوتا ہے لیکن شک ہوتا ہے۔ اس پارے کی ہر صورت کے اندر توکل کا آپ کو ایک نیا رنگ دکھتا ہے۔ پچھلے پارے سے بھی اس کا رابطہ جڑ جاتا ہے، کیسے اللہ لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ذرا ترتیب میں سورۃ مجادلہ کو۔ خولہ نام کی ایک عورت، دور جاہلیت کے رواج کے مطابق شوہر نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ تیری پشت تو میری ماں کی طرح۔ مردوں کو غصہ آتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اس عورت کو اتنی عزت بخشی کہ ایک پوری صورت اس کی طرف منسوب ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ میرا تو گھر خراب ہوگا، شوہر بوڑھے بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی بات میں اپنی رائے نہیں دیتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آتا۔ حضرت خولہ تھوڑی سی دور جا کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اسی جگہ پہ تھی، لیکن مجھے ان کی خسر پھسر کی آواز آ رہی تھی، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ اس کی بات سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملات میں بھی کنسرن ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی عام انسان سے بھی کوئی خاص کام لے لیتے ہیں تاکہ پھر اس کو دوسروں کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ اور بی بی خولہ کی یہ بات اللہ نے سنی۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے روک لینے پہ کتنی ہی دیر جب اس کے ساتھ بات کرنے میں لگا دی، تو کسی نے پوچھا کہ ایک عام سی خاتون تھی اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی ایک مصروف انسان اس طرح کا کبھی کبھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں کہ جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی۔ تو بات یہ ہے کہ توکل کا موضوع اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کر کے نتائج کو اللہ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے بھی آپ مایوس ہو جائیں لیکن آپ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ بی بی خولہ کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اللہ پر توکل کریں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ توحید کے درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو کیا ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر دل سے نہ مانا۔ سوچئے ذرا بی بی خولہ کا تعلق کیسا تھا اپنے رب کے ساتھ؟ یقیناً پہلا نہیں تھا، چوتھا درجہ تھا، کامل ایمان، بھروسہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اگر ہو اور بی بی خولہ جیسا اللہ پر توکل ہو تو آج ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ کیسے خولہ نے اپنے حق کا جواب جب نہ پایا تو اللہ کے در کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ ان کو اللہ کے قادر المطلق ہونے کا مکمل یقین تھا۔ اپنا ذاتی دکھ درد صرف اللہ کے سامنے رکھ دیا اور اللہ نے ان کی بات سنی اور ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ یعنی ایک عام سی عورت خولہ ان کی نجی زندگی میں توکل کی اتنی خوبصورت مثال ہے۔ پوری صورت میں ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ یہ بھی ایک یونیک بات ہے کہ جب لوگ اللہ پہ نظریں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے کام کیسے کرتا ہے۔ پھر اسی کے ناطے سے زہار کے قانون کی کچھ مزید باتیں بتا دی گئیں، اور وہ کیا ہے کہ آیت 3 میں اور 4 میں کفارہ ہے زہار کا۔ زبان کی ایک چھوٹی سی لرزش ہے نا، ایکسٹرا استعمال ہے، بس حد سے بڑھ گئی زبان، اسراف ہو گیا۔
لیکن سزا کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے جو ایک بھاری بھرکم قیمت ہوتی ہے، یا پھر 60 دن کے مستقل روزے، یعنی ایک روزہ چھوٹا تو پھر شروع سے گنتی کرنی پڑے گی شروع۔ پھر آیت 6 میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے تمہارے گناہ گن گن کر محفوظ کر رکھے ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر شاہد ہے۔ آئیے ذرا خود سے پوچھے، کیا میں گن گن کے گناہ کرتی ہوں؟ کیا میں بھی اپنے گناہوں کے بارے میں یہ سوچ رکھتی ہوں کہ کہیں یہ گناہ مجھے ہلاک نہ کر دے؟ جتنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے، کل قیامت کے دن نامہ اعمال اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا اور وہاں جا کر مشکل نہیں ہوگی۔ پھر آیت 7 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں چپکے چپکے تو کیا مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہم دو کے بیچ میں تیسرا اللہ بھی ہے۔ آیت 8 میں لفظ حسبہم ہے، اور حسب کہتے ہیں عربی زبان میں کنکریوں کو ادھر سے ادھر پھینکنے کو۔ جب آپ کہتے ہیں نا حسبی اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، جدھر سے بھی مدد آئے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ یہ آیت نافرمانوں کے لیے ہے کہ اللہ کہیں سے بھی ان کو گھیر سکتا ہے اور وہ بچ نہیں سکتے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو محسوس کرنا چاہیے۔ پھر آیت 10 میں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، نجوہ کی بات ہے۔ نجوہ کیا ہے؟ اجتماعی غیبت، یعنی جب لوگ سامنے بات نہ کریں کسی سسٹم یا کسی چیز کے بارے میں تو بعد میں بات کریں۔ جب لوگ دینداروں کے خلاف محفلوں میں یا چھپ چھپ کر باتیں کریں تو ایسے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں آپ کا۔ پھر آیت 22 میں مسلمانوں کو تسلی ہے کہ جو لوگ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں انہی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جنہوں نے کفار سے اس ڈر سے دوستی رکھی کہ کہیں ہماری معاشی حالت نہ بگڑ جائے، اللہ سے لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ سے دوستی رکھو، وہی تمہارے لیے سب سے کافی ہو جائے گا۔ پھر سورۃ حشر کیا ہے؟ جنگ کے موقع پر اللہ پر توکل کرنے کی ایک مثال ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والی ہے۔ غزوہ بنو نذیر کی طرف اس صورت میں اشارہ ہے، آیت نمبر 2 سے شروع ہوتے ہوئے، کہ کیسے مسلمانوں نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ نے کفار کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا، اور ایسا رعب پڑا کہ بغیر لڑے ہی دشمن اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ نے ناممکن بات کو ممکن بنا دیا، اور ان کی تو صدیوں سے مضبوط جڑیں تھیں اس شہر میں، ایک لمحے میں اکھاڑ پھینکی۔ کیا پتہ چلا کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوگا۔ آیت 22 سے سبق کیا ملتا ہے کہ صرف اللہ کے راستے پر کھڑے ہو جائیے، باقی کام اللہ خود کرے گا۔ جیسے ایک لکھے، پھر اس کے ایک طرف 0 لکھے، پھر ایک اور لکھے، کیا ہے 10 100 1000 10,000، 0 لگاتے جائیں، رقم بڑھتی جائے گی۔ اب 1 کو گرا دیجئے تو سب 0، یا پھر اگر 1 لاکھ یا 100,000 کو 0 سے ضرب دیجئے تو بھی 0 ہوگا۔ یہ 1 آپ ہیں۔ جب آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے 0 لگاتا جاتا ہے اور آپ کے کام آسان ہوتے جاتے ہیں۔ تو دین اور دنیا ہر معاملے میں اللہ پر توکل کیا جائے، جیسی اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی ویسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ نظریں لگا کر ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیے۔ صرف اور صرف رب، حسبی اللہ، میں اپنے رب پر نظریں لگاتی ہوں۔ پھر آیت 7 سے مال کی بڑی خوبصورت تقسیم دکھائی گئی کہ اسلام میں مال خون کی طرح ہے۔ جیسے خون جسم میں گردش کرتا ہے تو صحت ہوتی ہے، اسی طرح مال معاشرے میں چلتا رہے امیر غریب کے فرق سے اوپر اٹھ کر تو وہ معاشرہ فلرش کرے گا۔ لیکن جب مال صرف چند ہاتھوں میں رہے امیروں میں تو پھر امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہے، جیسا کہ عموماً آج کے سسٹم میں ہے۔ پھر آیت 9 میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال جہاں بتا دیا کہ اپنی جان پہ ایثار کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس
تھے اور ایک مہمان شخص وہاں موجود تھا۔ اللہ کے نبی کے کسی گھر میں بھی کچھ نہ تھا کھانے کو۔ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا، ایسی غربت تھی کہ کسی بھی گھر میں کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ جا کر بیوی سے پوچھا، سناؤ کیا ہے؟ کہنے لگی، ایک بندے کا کھانا ہے بس، بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو اور میں چراغ صحیح کرنے کے ناطے سے چراغ کو بجھا دوں گا، اور اس طرح سے مہمان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اکیلا ہی کھا لے گا، کیونکہ عربوں کے کلچر میں تھا کہ مہمان کے ساتھ کھانا خود کھایا جائے۔ لہٰذا اسی پلان پہ عمل ہوا، میاں بیوی بھوکے رہے اور مہمان کھا گیا۔ سامنے بیٹھے مہمان کو نہیں پتا چلا کہ ہو کیا رہا۔ فجر کی نماز پہ جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو حسب عادت نماز کے بعد آپ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہاں اپنے خواب یا کوئی رات بھر کی بات یا اگلے دن کی کوئی پلاننگ کو میٹنگ، اس کی بات ہوتی تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ صحابی تو نے کل کیا کیا؟ خود بھوکا رہا اور مہمان کو کھلا دیا۔ اتنی بڑی سچائی تھی، اتنی بڑی دلیل تھی یہ اللہ کے نبی کے سچا ہونے کی کہ قرآن کا حصہ بن گئی وہ آیتیں کہ والذین یؤثرون علی انفسہم۔ اصل میں آج ہم مسلمانوں کو یہ کلچر بنانے کی ضرورت ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خصاصہ کہتے ہیں ایسی بھوک جس میں انتڑیاں چپک جائیں، پیٹ بالکل اندر جا کے لگ جائے۔ ہم تو پیٹ کے بڑھنے پہ پریشان ہوتے ہیں، بیلٹس باندھ کر پیٹ کو اندر کرتے ہیں، اور وہ چپکے ہوئے پیٹوں کے ساتھ کتنے بڑے دل رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ ایسے لوگوں کے تذکرے پھر قیامت تک کے لیے اس کتاب میں رکھتا ہے۔ پھر آیت 10 سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ فرمایا ہے کہ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے لیے دلوں کو بڑا رکھو۔ آج اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہم امت کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھڑا کر دے، اور خاص طور پہ پھر دین کے نام پہ اور جماعتوں اور گروہوں کے نام پہ۔ آیت 11 میں عبداللہ بن ابی کی جھوٹی تسلیاں جو بنو نذیر کو دیا کرتا تھا، اور آیت 18 سے پتہ چلتا ہے کہ 2 دفعہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایمان والے اللہ پر ایمان لا کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اسی بات کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو کسی میں نہ ہو۔ تو کیا سیکھا اپنے میں نے آیت 18 سے؟ خود سے چند سوال کرتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ انسان اس بات کو خوب دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ تقویٰ کی بات ہے، اتقوا اللہ۔ ہاں تو کیا قیامت کے لیے میں نے تیاری کر لی ہے؟ کیا آخرت کی خیر پانے کے لیے میں نے اسباب کا استعمال کیا ہے، یا سارے کا سارا معاملہ اللہ پر ڈال دیا کہ وہی مجھے بچائے گا؟ کیونکہ اصل توکل تو یہ ہے کہ پہلے اسباب اختیار کیے جائیں، پھر اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی سطحوں پہ ہے۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ہر لمحے اپنے رب کی ضرورت ہے، تو بڑے معاملات ہوں یا چھوٹے، ہر معاملے میں بہت بڑی ہستی پہ نظریں لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ آپ کا اونٹ کدھر ہے؟ کہا کھلا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہا اللہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک کل و توکل، جاؤ اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ اسباب اختیار کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ پہ نظر لگانا یہ حکم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 سے 24 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنا بندے کا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس ذات میں اتنی خوبیاں ہیں وہی ذات ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ اللہ کی ہستی ایک ایک قدم پہ ہمارے ہاتھ تھامتی ہے۔ پھر جب اللہ پر توکل ہوگا تو نفرت بھرے دلوں میں اللہ محبت بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کو آخر میں جو صورت کے ہیں اپنے دل پر لینے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ مجموعہ ہے بڑا
اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ اس کے بعد سورت ممتحنہ شروع ہوتی ہے، ممتحنہ بھی کہتے ہیں اور ممتحنہ بھی امتحان لینے والی۔ اصل میں اہل و عیال کے معاملے میں اللہ پر توکل کی ایک مثال ہے، ایک آزمائش ہے کہ مال اور اولاد کبھی کبھی انسان کو کیسے مشکل فیصلے کرنے پہ بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ خاطب نبی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ بدری صحابی تھے، پر ایک موقع پر کچھ غلط فہمی ہو گئی اور توکل میں کمی آ گئی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک خط لکھ کر ایک جنگی راز سے آپ نے مکہ کے سرداروں کو آگاہ کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ سفر خفیہ رکھنا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی حرمت پامال ہو اور مکہ والے بہت تیاری کر کے بیٹھیں۔ آپ چپکے سے جا کر اس شہر کو فتح کرنا چاہتے تھے اور ان کو ان کی بدعہدی کی سزا دینا چاہتے تھے۔ حاطب نے یہ خط لکھ کر جس میں یہ خبر دی ایک عورت کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کو اور ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، تمہیں روحاہ کے مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا کہ اللہ کے نبی نے جو مقام کہا اس سے پہلے رکے ہی نہیں، گو کہ ان کو کہا بھی گیا کہ شاید وہ عورت پہلے ہی مل جائے۔ کہا نہیں، جس جگہ کا اللہ کے نبی نے کہا وہی جگہ ہوگی، اور واقعی پھر وہاں سے سارا نام کی ایک عورت ملی جو اصل میں طوائف تھی اور جاسوس بن کر مکہ سے مدینہ کے راز ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر کرتی تھی۔ ذرا سی دھمکانے پہ اس نے اپنے بالوں کی چٹیا میں سے ایک خط نکال دیا جس میں صاف لکھا تھا ایک جنگی راز افشاں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کا مکہ چڑھائی کا ارادہ دیکھ کر کفار مکہ کو حملے کے بارے میں مطلع کیا گیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے ساتھی سے بدگمان ہوتے، لیکن یاد رکھیے کہ اچھے لیڈرز بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے اپنے ساتھیوں پہ شک نہیں کرتے۔ اسی طرح اچھے ماں باپ بھی اور اچھے استاد بھی اپنے شاگردوں پہ بیجا قسم کا شک نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس میں سرخ رو کر دیا۔ پتہ کیا چلتا ہے آیت نمبر 1 سے کہ بعض دفعہ اللہ کی راہ میں توکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب اپنے گھر والوں کی جان خطرے میں ہو تو توکل بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کمزوری رکھی ہے، اور وہ کیا کہ انسان اپنے پیاروں کے لیے اللہ کے دشمن سے صلح کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ پر یقین ہو کر بھی کبھی کبھی توکل کم ہوتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برادری کے ذریعے سے آزمائش کی گئی۔ آیت 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے تنہا اللہ کی خاطر اپنی برادری سے ٹکر لی، برادری کی لان تان سے نہیں گھبرائے، صرف اللہ پہ توکل کیا اور برادری کی ناراضگی پر راضی رہے مگر اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج بھی ہمارے لیے خاندان ایک بہت بڑا بت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بت کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور ماننے والوں میں شامل کر دے۔ پھر آیت 4-5 میں توکل کی ایک بڑی پیاری دعا ہے۔ ہم بھی اس شعور سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا توکل پختہ کر دے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کفار کے ہاتھوں سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آیت 8 پر جہاد کے موقع پر بے گناہ شہریوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پرامن دین ہے۔ آیت 10 سے پتہ چلتا ہے کہ مومن عورت کا کافر شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں، اور اسلام کا انصاف ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دھوکہ نہ دو۔
آیت 12 سے پتہ چلتا ہے کہ کافر عورتیں جب اسلام قبول کر لیں تو ان سے بیعت لی جاتی تھی اور لی جائے گی، اگر آج بھی وہی حالات ہوں گے، اور کفار کو دلی دوست نہ بنایا جائے۔ آیت 13 کا یہ پیغام ہے۔ عموماً لوگ اس لیے بھی یہ دوستیاں رکھتے ہیں کہ اللہ پر توکل کم ہوتا ہے، کہ مشکل میں یہ لوگ کام آ جائیں گے۔ تو سورۃ ممتحنہ کا پیغام کیا ہے کہ اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، غیر مسلموں کے کہنے پر غلط اصولوں کو نہ اپنایا جائے، غیر مسلموں کے کہنے پر ان کی شرائط نہ مانی جائے، اور غیروں کے کہنے پر اسلام کو نہ بدلا جائے۔ وہ کام کیے جائیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور خوبصورت سورت صف ہے، امت مسلمہ کا اللہ پر توکل۔ کیسے اس سورت میں امت کو صف بندی کے ذریعے آرگنائزڈ ہونا، ایک دوسرے سے جڑ کر رہنا سکھایا گیا، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کسی سا پلائی دیوار ہے۔ تو کفار کے مقابلے میں سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو اپنے اندر اتحاد لانا ہوگا۔ جب خود منظم ہوں گے تو اللہ پر یقین بھی پختہ ہوگا، اور اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ دنیا میں اللہ پر توکل کو بڑھاتے جائیں گے تو اللہ کی مدد بھی آتی جائے گی، اور اللہ پر توکل کرنا سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ آج افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ اتنی ہی ڈس آرگنائزڈ اور کٹی ہوئی ہے۔ آج ہمیں تو نماز کی تراویح میں صفیں بنانی نہیں آتی، کہاں ہم دشمنوں کے مقابلے میں صف بندی کریں گے۔ یہ تو دن میں 5 نمازوں میں کندھے سے کندھا اور شولڈر سے شولڈر کے ساتھ ساتھ پاؤں سے پاؤں ملانے کی بات کی جاتی ہے نا، تو یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے جس پہ آپ جھگڑے شروع کر دیں، یہ ایک پورا کلچر ہے کہ مسلمان سے جڑ کے رہتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہے، پھر ہی فائدہ ہوگا۔ آگے جائیں تو آیت 5 میں فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، جدھر بندہ چلتا ہے اللہ ادھر لے جاتا ہے، جو بندہ کرتا ہے اللہ اس کو اس کے لیے اجازت دے دیتا ہے۔ تو اللہ ان کی مدد کو نہیں آتا جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، کن کے؟ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ زندگی کے ہر میدان میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اور ایک ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی، اور اسی طرح پھر اجتماعی کاموں کے کرنے کے دوران، پہلی بات یہ ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا جائے، آیت 10 سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی راہ میں جان و مال سے تجارت کی جائے، ایک کتنی خوبصورت تجارت جس میں نقصان نہیں ہے، آیت 11 ہے۔ پھر آیت 12 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابدی جنتوں میں قیام دے دے گا، اور اللہ آخرت کے علاوہ دنیا کی بھی فتح اور کامیابی عطا کرے گا، آیت 13 کا یہ میسج ہے۔ آیت 14 سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں جڑتے ہیں تو قول و فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو لوگ اچھے نہیں لگتے کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور جب لوگ اللہ کے دین کے مددگار بن جاتے ہیں تو اللہ دشمنوں پر غلبہ دے دیتا ہے۔ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگلی سورت جمعہ ہے، امت مسلمہ کا ایک ٹریننگ کورس ہے۔ ایک ایسی سچویشن میں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے ذریعے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا کہ علم عمل کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ ہو۔ جن لوگوں کو اللہ نے تورات کا حامل بنایا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کبھی میڈیکل کی کتابیں کسی گدھے پہ لادنے کے بعد ہم اس کو ڈاکٹر گدھا نہیں کہتے، اور اسی طرح لائر گدھا نہیں بنتا لا کی بکس کو اوپر سوار کرنے پہ۔ اسی طرح علم اور خاص طور پہ دین کا علم، جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، آپ پریکٹس نہیں کریں گے، وہ صرف کتابوں کا بوجھ ہے۔
اصل علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے عمل میں ڈھل جائے۔ پھر آیت 8 میں سورہ جمعہ کا ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی دفتر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے۔ اب اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ جمعہ نہیں، صرف ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ مسلمان جمعے کے خطبے کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا اور کوئی بیٹھا اپنا کام دھندا کر رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے درست نہیں ہوگی۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مردوں کا مسجد میں آنا لازم ہے، اور جمعے کا دن مسلمانوں کو اپنے مفادات چھوڑ کر ایک اللہ کے در پر منظم رہنا سکھاتا ہے۔ اپنے ذاتی اور دنیاوی اغراض اور مقاصد کو چھوڑ کر ترک کر کے ایک اللہ پہ توکل ہے کہ تمہارے تھوڑے سے وقت میں جو رزق کی کمی لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا خود بخود۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے طبقاتی درجات، یعنی جو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، ان کو ہٹا کر ایک اللہ کے آگے سرنگو ہو جاؤ، یہ پیغام ہے سورہ جمعہ کا۔ اور مسلمان کیسے اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہو اس میں یا نقصان ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ منافقون میں دنیا پر توکل کرنے والے لوگوں کی مثال ہے۔ منافق کون ہے؟ آیت 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں دیکھو تو ان کے جثے یعنی جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، لیکن اصل میں یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے، یعنی پینلنگ ہوتی ہے نا، لکڑی بڑی خوبصورت سی سجی ہوئی۔ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ تو منافق کا توکل کیا ہے؟ اللہ کی بجائے لوگوں پہ، لوگوں کے سامنے توکل کا ڈھونگ رچاتا ہے، اپنے مال اور اولاد کو اللہ سے زیادہ عزیز جانتا ہے، اور دنیاوی رشتوں میں مضبوط اور اللہ سے رشتے میں کمزور ہوتا ہے۔ نام سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کیسا گروہ ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ پھر سورۃ تغابن کیا ہے؟ توکل والوں کا رزلٹ ڈے، ہار جیت کا دن ہوگا۔ آیت 2 میں پتہ چلتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ قیامت کسی کے لیے خوشی کا دن ہوگا تو کسی کے لیے دکھ کا ہوگا۔ خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو ان کے اہل و عیال کی محبت اللہ کی بات ماننے سے روک نہ سکی۔ جو اپنے پیاروں کی محبت میں اللہ کی راہ سے رکے رہے ان کی نیکیاں اچک لی جائیں گی، اور جو دنیا میں اللہ پر توکل نہ کر سکے اس دن وہ اپنے جنتی ہونے کے گمان پر بھی توکل نہ کر سکیں گے۔ پھر آیت 11 سے پتہ چلتا ہے جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی مصیبتوں کو دوسروں پر نہیں مننا چاہیے، اپنے گناہوں پر اور اللہ کے حکم پر رکھیے۔ پھر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کا فرقان ہے جو غلط اور صحیح کی سمجھ دیتا ہے۔ آیت 12 سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا لوگوں کو پرکھنا آپ کو آتا جائے گا، آپ کا ایکسپوجر بڑھتا جائے گا اور آپ لوگوں کو جانتے جائیں گے۔ ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ کے دین سے دوسروں کو روکتے ہیں آیت 14 میں دکھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، اس دواجی زندگی میں توکل کی مثال کی۔ آپس کے رشتے میں جب بگاڑ ہوتا ہے تو اللہ پر سے توکل ختم ہونے لگتا ہے۔ بگڑتے رشتے کو عورت بعض دفعہ مصلحتاً جوڑے رکھتی ہے۔ اللہ پر توکل سے زیادہ لوگوں کی باتوں کا ڈر ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق طلاق دی جائے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ تو ہمیں شادی کرنی آتی ہے اور نہ طلاق دینی آتی ہے اسلام کے مطابق۔ دونوں میں ہم نے فلموں کا کوئی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بہترین راستے نکالتا ہے۔ کیا پتا کہ اللہ گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے اور خیر کا راستہ نکال دے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے رشتے مشکل وقت سے خیر کے ساتھ نکل ہی جاتے ہیں۔ پھر آیت 3 میں غموں سے نجات کا ایک خوبصورت نسخہ، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ،
یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کافی ہو جاتا ہے اپنے بندے کو، اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر لکھی ہے۔ پھر تقویٰ کے ثمرات بتائے جاتے ہیں، آیت 4 پہ دیکھیں، نظر ڈالیں اگر، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کرے گا۔ اگر کبھی کمزور ایمان والے کسی سے واسطہ پڑ بھی جائے تو ممکنہ حد تک اصلاح اور سمجھوتے کی کوشش کی جائے اور اچھے اخلاق سے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اس سارے حصے کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو جب اللہ کے عہدیں ٹوٹنے کا ڈر ہو تو رشتہ ختم کر دینا چاہیے، اور اس کی سنت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی ملتی ہے۔ آپ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، لیکن جب آپ کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئیں تو بالآخر پھر ان بچیوں کو طلاق دلوائی گئی۔ آپ کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ وہی دونوں بیٹیاں یکے بدیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اللہ نے ان کو پہلے سے اچھے شوہر دیے، اور آخر میں پھر سورۃ تحریم نیک سیرت عورتوں کا توکل ہے۔ ازواج مطہرات کا ایک سمجھوتا تھا۔ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز پہ قسم کھائی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اللہ نے فوراً روک دیا کہ آپ شہد سے قسم نہیں کھا سکتے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ بیویوں کی ہائیجین کا اور ان کی خوشی کا احساس کرنا بھی ایک اچھے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ سگریٹ اور اس طرح کی بدبودار چیزوں کو استعمال کرنے والے ساتھیوں کو ضرور سوچنا چاہیے اپنی بیویوں کے بارے میں۔ دونوں بیویوں نے آپس میں کچھ طے کیا تھا، اللہ نے ان کا سارا معاملہ کھول دیا اور اپنے نبی کو صحیح راہ سجھا دی۔ آیت 1 سے پتہ چلتا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ یعنی اللہ کے نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی حلال چیز حرام نہیں کر سکتے۔ پھر آیت 10 میں 2 مسلمان گھرانے تھے اور 2 عورتوں کی خوش فہمیوں کو دور کیا گیا جو نوح اور لوط کی بیوی کہلانے کی وجہ سے خوش تھیں کہ چلو نبی تو ہے نا، ہم جو بھی کریں گے بچ جائیں گے۔ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، نیک شوہر کی نسبت کام نہیں آئے گی، اور وہ دونوں اللہ کے عذابوں سے نہ بچ سکی۔ آیت 11 میں حضرت آسیہ ایک کافر گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی کیسے اللہ کی مدد میں آتی ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ جو عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہی تھیں، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتی ہوئی دکھتی ہیں۔ دنیا کے طاقتور شوہر کے بدلے اللہ کو کافی سمجھا، اللہ کی خاطر اپنے گھر کو توڑنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کو چھوڑنا نہیں۔ فرعون کی جان لیوا سزا پا کر بھی ایمان سے نہ ہٹ سکی۔ چونکہ اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے جنت کا گھر ان کو دنیا میں دکھا دیا۔ اور آیت 12 میں کنواری لڑکیوں کے لیے مثال ہے حضرت مریم کی کہ جوانی کی عمر میں اللہ کو پا گئی، آزمائشوں پہ پوری اتری، سجنے سنورنے کی عمر میں اپنے اخلاق اور دل کو اللہ کے ذکر سے سنوارا اور اپنی عزت اور حرمت کی حفاظت کی، اللہ پر توکل کرنے والی تھی۔ آج کی بیٹیوں کے لیے یہی پیغام ہے اس میں کہ اپنی عزت کی حفاظت کیجیے، کسی کی ہوس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طور پہ توکل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔